Assalamualaikum students and welcome to Studency Cafe। आज चेयरमैन फेडरल बोर्ड अकराम अली मलिक ने अपने ऑफिशियल पेज पर ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई, जिसमें उन्होंने मैट्रिक और इंटर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तलबा और तालिबात के खातिर ख्वाल तसल्ली बख्श जवाब दिए। उनके तमाम सवालात को 1 बाय 1 करके सुना और उनके आंसर्स किए। फेडरल के तमाम तलबा और तालिबात की जो क्वेरीज थी उनको सॉल्व किया। तो हम अपने आज के प्रोग्राम में लाइव उनके तमाम सवालात और जवाबात आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोग खुद से अपने आप को एनालिसिस कर सकें कि आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप लोग इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। ये एक बहुत अच्छी काविश है जिसको हम बहुत सराहते हैं कि अकराम अली मलिक ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तब बाकी तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन को भी चाहिए है कि वो इसी तरीके की काविश करें और अपने अपने ऑफिशियल पेज पर लाइव आकर बच्चों के तमाम सवालात के जवाब दें, ताकि जो बच्चे इस वक्त कन्फ्यूजन के शिकार हैं उनकी आसानी हो सके और वो अच्छे तरीके से अपने माइंड को क्लियर कर सकें। तो आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कौन से सवालात थे, किस तरह के जवाब दिए। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुश आमदीद कहता हूँ तमाम तलबा को, वालिदैन को, असातिज़ा इकराम को कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है कि तमाम इदारा जात खुली कचहरी के ज़रिए से अपने रेलेवेंट इश्यूज़ को बराह रास्त पब्लिक से डील करके हल करें। आज की खुली कचहरी उसी की एक कड़ी है। यकीनन जो है वो बच्चों के पास बहुत से सवालात तलबा के हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। उसमें स्कीम के हवाले से जो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब ने जो प्रोमोशन पॉलिसी के जुज़ियात उन्होंने बयान की हैं, उसके हवाले से अब भी जो है वो तलबा जो है वो अपने सवालात जो है वो भेज रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद ने जुज़ियात बयान की हैं, मैं उसका थोड़ा सा आपको मज़ीद जो है वो वज़ाहत कर दूँ, ताकि जो आपके ज़हनों में सवालात अभी तक हैं वो किसी हद तक जो है वो हल हो जाएं। अभी इस सिलसिले में जो है वो मीटिंग्स जारी हैं और जल्द ही बाकायदा एक एक पॉइंट के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें तलबा के सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से उन्हें पहुंच जाएंगे और उन्हें समझ भी आ जाएंगे। उसमें एक एक पॉइंट को जो है वो डिस्कस किया जाएगा और एक एक तालिब इल्म के हवाले से जो है वो फ़ैसला नज़र आएगा। जो वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद ने 4 कैटेगरीज़ अनाउंस की हैं, उसके मुताबिक जो तलबा इस वक्त सेकंड ईयर और 10वीं का इम्तहान देना चाहते हैं और वो फेडरल बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे तमाम पास तलबा को जिन्होंने हम अपने मज़ामीन पास हैं, उन्हीं मज़ामीन के नंबरों के मुताबिक उनको 10वीं और 12वीं के नंबर दे दिए जाएंगे। जितने नंबर भी उन्होंने क्लास नाहम और क्लास 11वीं के लिए हासिल किए हैं, उन्हीं नंबरों को डबल कर दिया जाएगा और मज़ीद जो नंबर उनके 10वीं जमात 12वीं जमात में बनेंगे उसमें 3% का इजाफ़ा कर दिया जाएगा। 3% तक का इजाफ़ा कर दिया जाएगा। ये इजाफ़ा ऐसे होगा कि इससे अगले तलबा यानी जो हाई अचीवर हैं, अगर किसी ने ज़्यादा नंबर लिए हैं तो वो ज़्यादा नंबर वाला 3% नंबर लेने के बाद जो है वो उसे compete करके आगे नहीं आ सकेगा। यानी जो नंबर भी मिलेंगे वो हर बंदे को अपने नंबर होंगे और उससे दूसरे के नंबर मुतासिर नहीं होंगे और वो दूसरे को मुतासिर किए बगैर उसे अपने नंबर 3% तक इजाफे के साथ, और उसमें प्रैक्टिकल के इजाफे का फार्मूला अभी 2-3 फार्मूले जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। ताहम प्रैक्टिकल के लिए
جو بیس ہے وہ اس کی 9ویں اور 11ویں کے جو نمبر حاصل ہوئے ہیں انہی کے مطابق اس کو ایوریج مارکس جو ہے پریکٹیکل میں دیے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ اس کا اضافہ جو ہے وہ 1100 نمبروں کے اور جو 10ویں اور 12ویں کے جو ٹوٹل نمبر ہیں اس کے مطابق ہو سکے۔ پریکٹیکل کے لیے ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا ایک یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 50% نمبر جو ہے وہ ہر ایک کو بیس لائن پہ دے دیں اور باقی جو بچے نے حاصل کیا ہوا ہے اسی کا ایوریج اس کو دے دیا جائے۔ بہرحال ہم کوشش آج کی جو کھلی کچہری ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سجیشن جو ہیں وہ لیتے رہیں، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں میں اسی کے مطابق جو ہے یہ آپ کو جوابات دے رہا ہوں۔ اس میں نام لے کے نہیں، چونکہ جنرلی جو ہے وہ بچے سوال کر رہے ہیں تو یہ جنرلی جو ہے یہ میں اسی طریقے سے جنرل پالیسی کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ پالیسی میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایک یہ کیٹیگری ہوگی، دوسری کیٹیگری بڑی کلیئر ہے کہ جو بچے ابھی 9th اور فرسٹ ایئر کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں اسی رجسٹریشن کے مطابق 12ویں اور 10ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بغیر امتحان کے۔ 2021 میں یہ طلبہ صرف 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے اور جو امتحانات کے نتائج کے مطابق نمبر حاصل کریں گے وہی نمبر انہیں 11ویں میں ریورس میں دے دیے جائیں گے اور 9ویں میں دے دیے جائیں گے۔ یعنی جو فارمولہ ابھی ہم نے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا ہے وہی جو بچے جو 9th اور 11ویں والے ہیں جو بغیر امتحان کے پروموٹ ہو رہے ہیں ان کو 12ویں اور 10ویں میں نمبر جو ہیں وہ ان کی کارکردگی جو وہ 12ویں میں دکھائیں گے اور جو وہ 10ویں میں دکھائیں گے اسی کے مطابق جو ہے ان کو نمبر دے دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے بھی یا تو پریکٹیکل کنڈکٹ کروایا جائے گا یا پریکٹیکل کے بھی نمبر جو ہے اسی طریقے سے کوشش یہی کریں گے کہ اس وقت جو ہے چونکہ حالات سازگار ہوں گے ہم پریکٹیکل دونوں کے 10ویں کے اور 12ویں کے بچوں کی کارکردگی کے مطابق جانچ کر کے جو ہے ان کو نمبر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسری کیٹیگری میں مختلف طلبہ ہیں جو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں نمبر، اور امپروو کے لیے جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ انڈر کنسیڈریشن ہے، اور انہیں بھی جو ہے وہ بچوں کو بہتر جو ہے انشاءاللہ ان کو جو ان کی سوچ ہے جو ان کی خواہش ہے کہ ان کا سال بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور سال متاثر ہوئے بغیر وہ ان ریگولر طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی بہتر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ صرف چند طلبہ ہیں، بہت تھوڑے طلبہ رہ جاتے ہیں جو اس پوری پالیسی کو کور نہیں کر سکیں گے، جو اس میں کوئی فائدہ شاید حاصل نہ کر سکیں اور انہیں جو ہے وہ اسپیشل امتحان کی طرف جانا پڑے۔ کمپوزٹ کے طلبہ ہیں، ابھی بچہ ایک سوال کر رہا ہے کمپوزٹ کے حوالے سے، تو کمپوزٹ کے جو طلبہ ہیں چونکہ ان کی بیس نہیں ہے، پیچھے کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، تو انہیں جو ہے وہ اس لیے امتحان کے لیے جانا پڑے گا، اور وہ اسپیشل امتحان انشاءاللہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیان یا اسی دوران جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے حکومتی ہدایات ہوں گی اس کے مطابق انعقاد پذیر کیا جائے گا۔ اور جو طلبہ ہیں اس میں جو IBCC سے کیسز فارورڈ ہوتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے ان طلبہ کی، ایک سوال مجھے نظر آ رہا ہے اس حوالے سے، تو وہ طلبہ بھی جو ہے چونکہ انہوں نے IBCC نے انہیں ہماری طرف فارورڈ کیا ہے کسی اسپیشل ایگزام کے لیے، کوئی اردو کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی انگلش کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی مطالعہ پاکستان کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کچھ دینی مدارس کے طلبہ بھی ہوں گے، تو ایسے طلبہ کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل ایگزام ہی حل ہے، کیونکہ ان کی بھی جو ہے وہ پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، ظاہر ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یا کسی مدرسے کے حوالے سے انہوں نے کچھ اسپیشل ایگزام دینا ہے، تو انہیں جو ہے وہ ایگزام ستمبر اکتوبر کے امتحان میں انہیں اپیئر ہونا پڑے گا۔ چونکہ ابھی ایک سوال ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جو پیپر ہو چکے ہیں ان کو مارک کیا جائے گا یا نہیں، ہماری کوشش تو یہی تھی کہ جی ہم ان کو مارک کروا لیتے، لیکن چونکہ حکومتی ہدایت ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ابھی مارکنگ جو ہے وہ کچھ ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی، تو غالب امکان یہی ہے کہ
तमाम को जो है वो 2 कैटेगरीज बना के नहीं चलाया जा सकेगा, तो वो एक ही कैटेगरी होगी कि इम्तहान या तो फार्मूले की बुनियाद पे होगा या फिर जो है वो उनका जो एग्ज़ाम पेपर दे दिए हैं उन्होंने, जो जिन पेपर में बच्चे अपेयर हुए हैं, अगर हम उनको मार्क करवा सके तो उसको जो है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि हम सारा का सारा, क्योंकि मार्किंग पॉसिबल नहीं हो सकेगी, इसलिए कोशिश यही है कि उनको फार्मूला बेस्ड एग्ज़ाम पे चले जाएं। हाँ, फिर भी जो है अगर कोई तब्दीली आती है तो हमारी कोशिश होगी कि हम ये पेपर मार्क करवा के और इनके नंबर बच्चों को दे दिए जाएं, बाकी जो है वो फार्मूला बेस पे चले जाएं। प्रैक्टिकल के हवाले से मैंने वजाहत की है कि देखें कि सबको पूरे नंबर दिए जाना मुमकिन नहीं है, कि अगर आप कहते हैं जी कि तमाम बच्चों को पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएं तो वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। देखें, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन बच्चों की वही है जो बच्चे अपने साइंस के मज़ामीन में जो कारकर्दगी दिखाते हैं उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे, उसका एवरेज जो है उनको दे देंगे। चाहे जो है किसी ने अगर फिजिक्स में पूरे के पूरे नंबर लिए हैं तो उसको प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिल जाएंगे, किसी को अगर केमिस्ट्री ने पूरे नंबर लिए हुए हैं थ्योरी में तो उसे प्रैक्टिकल में भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी जो बच्चे ने नंबर, जो तालिब इल्म ने नंबर हासिल किए हैं वही नंबर जो है उसको प्रैक्टिकल में उसी का एवरेज जो है उसको अवार्ड होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह जो है वो तमाम तलबा के साथ अच्छा और आसानी वाला मामला जो है वो किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा दिया जा सके। फ़ीस के हवाले से बच्चे जो है वो अक्सर सवाल कर रहे हैं कि जो हमसे फ़ीस ली गई है उसके बारे में क्या पॉलिसी होगी। इंशाअल्लाह देखें, बोर्ड के मुख्तलिफ मराहल होते हैं एग्ज़ाम लेने के, एक इम्तहान से पहले के मराहल और इम्तहान से बाद के मराहल। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि तालिबे इल्मों को, तलबा को इस हवाले से भी जो है वो किसी कदर जो है वो एडजस्ट किया जाए। डेफिनेटली इंशाअल्लाह हम कोई ना कोई फ़ायदा जो है इनको जो प्रमोट होंगे उनको उसमें उस ज़िमन में देंगे। उस सिलसिले में भी अभी इंशाअल्लाह पॉलिसी बन रही है। उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह बच्चों को उस सिलसिले में फ़ायदा दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी से जो बच्चे मुतमईन नहीं होंगे, देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पॉलिसी से अच्छे तरीके से मुतमईन होकर मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि जब भी पॉलिसी बनती है उसे 100% जो है वो मुतमईन होना मुमकिन नहीं है। तो जो भी तलबा इस सिलसिले में अपने ग्रीवेंसीज रखें उनके लिए जो है वो एक खुला जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम पे चले जाएं और अपनी ओरिजिनल कारकर्दगी के ऊपर जो है वो नंबर ले लें। उस सिलसिले में उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। जो भी कैटेगरीज़ हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ के बच्चे होंगे जो उस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं कि हमारी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, हमें जो है वो नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तो इन तमाम तलबा के लिए ये ऑप्शन खुला है कि वो स्पेशल इम्तहान में बग़ैर किसी फ़ीस के बैठ सकेंगे। अच्छा, कुछ तलबा जो है वो सवालात आ रहे हैं कि 40% जो है वो पास कैसे, या कितने परसेंट वाले जो कितनी सप्ली वाले बच्चे जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जो तलबा 8 मज़ामीन में से 3 मज़ामीन में फ़ेल होंगे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, यानी 5 मज़ामीन पास करना जो है वो ज़रूरी होगा। और इसी तरीके से FSC में 6 मज़ामीन हैं तो 6 मज़ामीन में से जो तलबा 2 तक में फ़ेल होंगे वो इस पॉलिसी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इंशाअल्लाह ये ज़ाहिर है कि 40% जो है वो इसी तरह जो है वो कैलकुलेट होगा, और ये चूँकि उसका परसेंटेज ऐसे ही बनता है तो 2 और 3 जो है वो जो मज़ामीन में फ़ेल होंगे उसको इंशाअल्लाह हम ये बेनिफिट देंगे। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि जो मुकम्मल पास तलबा होंगे, ये भी एक सवाल अभी आया है कि तमाम तलबा को 3% तक एडिशनल जो है वो मिल सकेंगे, तो वो 3% तक एडिशनल जो तमाम मज़ामीन में मुकम्मल तौर पे पास होके आएंगे वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ज़ाहिर है जो फ़ेल है उसको तो हम एक एक्स्ट्रा अकोमोडेशन पहले ही कर रहे हैं, तो 2 फ़ायदे बैक वक्त नहीं दिए जा सकते। तो ताहम जो है जो तमाम मज़ामीन में पास हैं उनको 3% तक का एडिशनल मार्क्स जो है वो मिलेगा जो तमाम मज़ामीन में पास होंगे। हाँ जी, रिज़ल्ट्स के हवाले से भी सवालात आ रहे हैं कि रिज़ल्ट्स जो है वो कब तक जो है वो नताइज जो है वो ऐलान करेगा बोर्ड। इंशाअल्लाह
ہماری کوشش ہے کہ ہم جولائی کے فرسٹ ویک تک جو ہے وہ میٹرک کا اور اگست کے فرسٹ ویک تک انٹر کے نتائج کا اعلان کر دیں. اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے، تاہم ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم آپ کو تواریخ بتا رہے ہیں، انہی تواریخ کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نتائج کا اعلان کریں گے، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اس میں سکم ایسا باقی نہ رہ جائے، کوئی ایک طالب علم بھی اس میں سفر ہو. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس ساری اسکیم میں آ جائیں، تاکہ کم سے کم طلبہ جو ہے وہ اسپیشل امتحان میں جا سکیں. طلبہ کے جو ہے سوالات دوبارہ آ رہے ہیں، شاید وہ سیشن میں دیر سے آئے ہیں، کہ 9th اور 11th کو جو ہے وہ کیسے پروموٹ کیا جائے گا. انہیں بغیر کسی امتحان کے 12ویں اور 10ویں میں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے گا، اور ان کا جو امتحان 2021 میں ہوگا، اس امتحان میں جو وہ امتحان دیں گے 10ویں کا اور 12ویں کا، اس امتحانات کے نتائج جو وہ کارکردگی دکھائیں گے وہی ان کو 9ویں اور 11ویں میں دے دیے جائیں گے. یعنی کہ جو ریورسل پالیسی جو ہے وہ دے دی جائے گی، کہ جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں 12ویں والوں کو اور 10ویں والوں کو، سیم یہی پالیسی جو ہے وہ 2021 میں کیونکہ جو بچے اپیئر ہوں گے ان کو ہم اسی طریقے سے مارکس دے دیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو اگر کمپوزٹ پہ لے کے جایا جائے تو اس سے دوہرا ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آ جائے گا اور وہ اچھی کارکردگی شاید نہ دکھا سکیں. اس لیے جو ہے ان طلباء کے لیے بھی یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ وہ جو کارکردگی 12ویں میں اور 10ویں میں دکھائیں گے وہی نمبر جو ہیں وہی انہیں 9ویں میں اور 11ویں میں دے دیے جائیں گے. یعنی جو بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں، یہ ابھی ایک بچے نے دوبارہ 2-3 سوال آ چکے ہیں اسی کے بارے میں، کہ جو بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بغیر کسی فیس کے اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوں گے. ہم ان سے کسی قسم کا کوئی بھی ایک چارج نہیں کریں گے. جو فیس وہ پہلے جمع کروا چکے ہیں اسی فیس میں وہ اسپیشل امتحان میں اپیئر ہو سکتے ہیں. امپروو کے حوالے سے بعض بچوں کے سوالات بار بار آ رہے ہیں، کہ اس میں بڑا کلیئر کر دوں کہ جو مثال کے طور پہ ایک بچہ انگلش امپروو کرنا چاہتا ہے، تو انگلش پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جس پارٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہیں اس پارٹ کے بیٹر مارکس جو ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے. اس سے بہت سارے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں سائنس والے بھی ہیں، فزکس والے جو ہیں ان کے دونوں پارٹس دیکھے جائیں گے، تو جس میں پارٹ 1 پارٹ 2 سے جو اس کا بیٹر مارکس ہے اس کو وہ دوسرے میں بھی وہی دے دیا جائے گا. یعنی وہ ایکول مارکس دونوں میں پھر ہو جائیں گے. لیکن اس میں پریکٹیکل کے مارکس میں تبدیلی نہیں ہوگی. پریکٹیکل کے مارکس وہی رہیں گے. سائنس سبجیکٹس کے حوالے سے جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں، جو کمپلسری سبجیکٹس میں، اس میں جو ہے وہ سب میں ایک ہی فارمولہ ہوگا کہ ان تمام کو جو ہے اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ جو بیٹر مارکس ہیں وہ اسے دے دیے جائیں گے. ابھی ایک سوال آ رہے ہیں بچوں کے کہ اسپیشل ایگزام میں امپروونگ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں، فارمولہ اسپیشل ایگزام کا یہ کلیئر ہے کہ آپ نے جو بھی فارمولہ بن رہا ہے، جو بچے اس فارمولے کو اڈاپٹ کریں گے، جو اس کو آپٹ کریں گے، وہ بچے جو ہے وہ اگر وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اینول 2021 میں جا کے وہ اپنی امپرومنٹ کی لے سکتے ہیں. اسپیشل ایگزام میں وہ امپرومنٹ پہ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اسپیشل ایگزام صرف ان کے لیے ہے جو اس سارے فارمولے سے مطمئن نہیں ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ امتحان دینا تھا، ہم امتحان دینا چاہتے ہیں. یہ امتحان صرف انہی کے لیے ہے جو امپروو کرنا چاہتے ہیں، جو سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اینول ایگزام 2021 میں جا کے یہ اپنا آپشن لے سکتے ہیں. ان کو یہ فیسلٹی ملے گی. یہ بہت اچھا ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ اب کچھ بچے ہو سکتا ہے کہ 99% پہ کھڑے ہوں، کچھ بچے جو ہے وہ 97 پوائنٹ پہ کھڑے ہوں. تو ظاہر ہے کہ ان کے آلریڈی فرسٹ ایئر میں مارکس اتنے ہیں کہ اگر ان کو 3% ایڈ کیے جائے تو وہ ٹوٹل سے کراس کر جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ہاں زیر غور ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اس کو جو ہے وہ کوئی کٹ بریک جو ہے اس کو کریں گے، کہ چاہے وہ ہم 3% یعنی 3% پہ روکیں کہ اس سے اوپر والوں کو جو ہے وہ مارکس نہیں ملیں گے اور ان کے اوریجنل مارکس رہیں گے. لیکن اس سے جو ہے وہ ان کو اگر 3% نہیں ملے گا تو اس سے ان کو نقصان نہیں ہوگا، کہ وہ جو نیچے 3% لے کے آ رہا ہے وہ اس ایوریج سے نمبر لے گا کہ اگلے والے کو اس سے متاثر نہ ہو سکے. تو
تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ طلبہ جو ہے وہ مطمئن رہیں کہ یہ جو تجاویز آ رہی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھیں گے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ بچوں کو بہتر فائدہ دیں گے تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس کو آگے والے اپنے جو ایڈمیشنز لینے ہیں اس میں اس کو بینیفٹ ہو. اچھا, پریکٹیکل کے حوالے سے میں واضح کر چکا ہوں کہ پریکٹیکل تو اب نہیں ہونے, نہ میٹرک کے پریکٹیکل ہونا ہے نہ انٹر کے پریکٹیکل ہونا ہے. تو کسی قسم کی اس سلسلے میں آپ کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی ابھی فردر تیاری کی ضرورت ہے. آپ اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں تو پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ آپ کی کارکردگی کی جو آپ کی فرسٹ ایئر کی ہے جس کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں گے اسی کے مطابق آپ کو دے دیے جائیں گے. ایک بڑا اچھا بھی سوال ہے کہ جو طلبہ اس سارے فارمولے سے غیر مطمئن ہوں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیشل امتحان میں جائیں گے, ظاہر ہے وہ اسپیشل امتحان میں جائیں گے تو وہ سارا کا سارا ایگزام دیں گے تو ان کے پریکٹیکلز ہوں گے. جو اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوگا وہ پریکٹیکل کی تیاری رکھے اور جو ہمارے سسٹم سے ہمارے فارمولہ سے مطمئن نہیں ہوگا وہ پریکٹیکل کا امتحان اسپیشل ایگزام میں دے گا. جو 3% ایڈیشنل مارکس دینے کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ 3% ایڈیشنل مارکس جو ان کا ڈبل ہوگا مارکس, کہ جو بچوں نے طلبہ نے فرسٹ ایئر میں نمبر لیے ہوئے ہیں ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے. تو جو ڈبل کرنے کے بعد جو 12ویں کے حاصل کردہ نمبر ہوں گے, یعنی کہ اگر کسی طالب علم نے 410 نمبر لیے ہوئے ہیں تو اس کو میٹرک میں 410 ہیں تو 10ویں میں اس کو 820 ہو جائیں گے, اور 820 میں سے جو 410 ہے اور اس میں پریکٹیکل ایڈ کر کے جو نمبر بنیں گے اس کے اوپر 3% ایڈیشنل مارکس دیے جائیں گے. جو ہمارے طلبہ باہر کے ممالک میں تشریف رکھتے ہیں ان کے سوالات بھی آ رہے ہیں. سیم پالیسی جو لوکل پاکستانیز کے لیے بن رہی ہے اسی پالیسی کے مطابق جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں اسی طرح مستفید ہوں گے. انہیں بھی اسی کے مطابق جو ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی کرونا کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ چاہے ایران ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے دیگر ممالک ہوں, تمام کے اندر جو ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو ہمارے جتنے بھی طلبہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تسلی رکھیں, ان کو بھی انشاءاللہ اسی کے مطابق اسی فارمولے کے مطابق جو ہے اسی پروموشن پالیسی کے مطابق جو ہے وہ فائدہ ملے گا اور وہ بھی اسی طریقے سے نمبر حاصل کر سکیں گے جس طرح ہمارے پاکستانی جو ہے وہ حاصل کریں گے. دیکھیں اسپیشل ایگزام کے بارے میں پھر سوال آ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی طالب علم ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ ایئر کے اپنے پاس مضامین کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے, اب چاہے وہ سمجھتا ہے کہ میری سپلی اگر 2 میں ہے یا میری سپلی جو ہے وہ 3 میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ مجھے صحیح نمبر نہیں ملے, میں اگر کارکردگی میں امتحان میں بیٹھتا تو زیادہ جو ہے وہ کارکردگی دکھا سکتا تھا. تو جو اسپیشل ایگزام میں بیٹھنے والے ہوں گے وہ پورے کے پورا فارمولہ اس کا ریجیکٹ ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پارشلی ایکسیپٹ کرے گا کہ اگر کوئی طالب علم فرسٹ ایئر کے مثال کے طور پہ اس کی 2 مضامین میں سپلی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ ایک مضمون کا امتحان دینا چاہتا ہوں, ایک کے نمبروں سے میں مطمئن ہوں, تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فارمولہ والے پہ نہیں جانا چاہتا, تو پھر وہ دونوں کا امتحان دے گا, پھر وہ تینوں سپلی کا امتحان دے گا یا وہ ایک سپلی کا امتحان دے گا. یعنی اگر فارمولہ جو ہے فارمولہ بیس جو پروموشن ہے یا وہ اسے سارے کو ایکسیپٹ کرے گا یا سارے کو ریجیکٹ کرے گا. دیکھیں طلبہ جو ہے وہ اکثر طلبہ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ 3% جو ہے وہ مناسب ایوریج نہیں ہے ایڈیشنل نمبروں کی. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے یہ گورنمنٹ نے ایسے ڈیسیجن نہیں کیا, اس پہ پورے پاکستان کے بورڈز کے ڈیٹا کا انالیسز کیا ہے. اس ڈیٹا کے انالیسز کے بعد, اور 1 سال کا ڈیٹا کا انالیسز نہیں کیا گیا اس میں 5 سال تک کے نتائج کی بنیاد پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنا 10ویں یا 12ویں میں طلبہ امپروو کرتے ہیں. دیکھیں اگر اوورآل اس میں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن والوں نے بھی ریسرچ کیا ہے, اس میں آغا خان یونیورسٹی والوں نے بھی ریسرچ کیا ہے, اور ہم نے بھی جو ہے وہ اس پہ اپنے ڈیٹا کا انالیسز کیا ہے.
اگر ہم اوور آل ایوریج دیکھتے ہیں تو میں یہ بڑا آپ کو واضح کروں کہ میٹرک میں جو اوور آل امپرومنٹ ہے وہ 1.3% ایوریج ڈیٹا کی آئی ہے، 1.3. اور جو انٹرمیڈیٹ میں ایوریج میں بتا رہا ہوں کہ تمام طلبہ جو اپیئر ہوتے ہیں اس میں پھر آگے فرق آ جاتا ہے، کچھ جو بہت زیادہ طلبہ نمبروں کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اس کا کتنا پرسنٹیج ہے. تو لیکن میں یہ اوور آل کے 100% جو بچہ اپیئر ہوتا ہے اس کا جو امپرومنٹ ہے اوور آل وہ 1.3 ہے میٹرک کا. اسی طریقے سے جو انٹرمیڈیٹ کا جو ڈیٹا انالیسس کیا گیا تو اس میں یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس میں نیگیٹو ہے کہ بچے اس میں اوور آل امپروو نہیں کرتے بلکہ اس میں نمبر ڈکریز ہوتے ہیں 12ویں میں جا کے. اور صرف میڈیکل کے طلبہ جو ہے وہ 0.5% انکریز کرتا ہے ان کا نمبر اوور آل ایوریج میں، جبکہ جو نان میڈیکل کے طلبہ ہیں ان کا جو ہے وہ مائنس میں ہے کہ وہ -7.75 تک جو ہے وہ نیگیٹو میں جاتے ہیں کہ ان کے نمبر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو 3% کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ڈاٹا میں، یہ تو ایک اوور آل ایوریج ہو گیا کہ جو بچے بہت زیادہ، ہم نے دیکھا کہ 70% میں جو بچے ہیں 70% تک کے طلبہ وہ کتنا انکریز کرتے ہیں، جو بہت زیادہ انکریز والے تھے تو ان کا ایوریج جو ہے وہ تقریباً 3 سے 5 آیا، 1 سے 5 ایس ایس سی میں اور 3 سے 5 جو ہے وہ ایچ ایس ایس سی میں. اسی کی بنیاد پہ یہ ایک ایوریج کا ایک فیصلہ کیا گیا کہ تمام طلبہ کو اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی، تو اسی لیے جو ہے وہ پھر اوور آل ایک 3% تک ایڈیشنل مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں جو بچے امپروو کرتے ہیں اس میں پریکٹیکل کے مارکس کا بہت زیادہ سپورٹ ہوتا ہے. تو وہ پریکٹیکل کے مارک کا بینیفٹ بھی ہم نے بچوں کو ان کی اپنی کارکردگی پہ رکھا ہے، اس میں ہماری طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں ہے. جو بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو اگر کسی نے فزکس میں 80 نمبر لیے ہیں تو اس کو پریکٹیکل میں بھی پورے نمبر مل جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ پریکٹیکل میں اس وقت جو ہے جو وہاں پہ لیبس میں ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ بعض اوقات طلبہ جو ہے وہ اپنے تھیوری کے پیپر میں فیل بھی ہوتے ہیں اور وہ پورے نمبر لے جاتے ہیں پریکٹیکل میں. تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اس دفعہ نہیں ہوگی اور ایکچوئل کارکردگی کی بنیاد پر ہی طلبہ کے نمبر بھی حاصل کر پائیں گے. یہ جو 3% ایڈیشنل مارکس ہے اس کی ہم بات کریں، یہ دونوں کے لیے ہے، یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ہے اور یہ میٹرک کے لیے بھی ہے کہ 3% تک جو ایڈیشنل نمبر ہیں وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ دونوں جگہوں پہ میٹرک میں بھی دیے جائیں گے اور انٹر میں بھی دیے جائیں گے. اسکالرشپ کے حوالے سے بچے گفتگو کر رہے ہیں کہ اسکالرشپ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ان کو کارکردگی کی بنیاد پہ، جو بھی ان کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ اسکالرشپس ان کو دیے جائیں گے. تاہم پوزیشنز کے حوالے سے جو ہے ابھی چونکہ یہ پارشل رزلٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ بچے جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں گے تو پوزیشن اس مرتبہ امید ہے کہ شاید ہم پوزیشن اناؤنس نہ کریں، لیکن اسکالرشپ جو ہے وہ بچوں کو ضرور ملیں گے. ایک طالب علم کا سوال آ رہا ہے کہ جو امپرومنٹ کے لیے اگر مثال کے طور پہ اس نے اسلامیات میں اس کے 32 مارکس ہیں اور مطالعہ پاکستان میں اس کے 48 ہیں تو اسے جو ہے وہ امپرومنٹ کے مارکس کیسے دیے جائیں گے. تو اس کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے لیے کہ اس کو ایک ایوریج میں جو ہے، کیونکہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان تو سیم سبجیکٹ نہیں ہیں. میں نے پہلے جو اناؤنس کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اوور آل اگر فزکس میں اپیئر ہو رہا ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں یا پارٹ 1 میں امپرومنٹ کے لیے ہوا ہے تو جو اس کا بیٹر مارکس ہوگا اس کو مل جائے گا. یہاں پہ چونکہ یہ سبجیکٹ ایک جیسے سیم نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پالیسی جو ہوگی کہ اس میں ایوریج جو ہے اس کو بہرحال ایوریج مارکس ملیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 32 سے زیادہ ہوں گے. جو ایڈیشنل کے حوالے سے سوالات بچے کر رہے ہیں یہ بڑی پالیسی اس میں واضح ہے کیونکہ بایولوجی اور میتھس کا الگ الگ ہے تو ان کو بین ہی جو ہے اس کو پیرالل جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے جو ہے وہ ایڈیشنل والوں کے لیے چونکہ بایولوجی اور میتھس بالکل ہی الگ سبجیکٹس ہیں تو ان کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایڈیشنل والے جو ہیں ابھی تک یہی ہے کہ وہ اپنا امتحان اسپیشل ایگزام کے طور پہ دیں گے. دیکھیں بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ طلبہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ان کو جو ہے اس پالیسی میں لے سکیں وہ لے لیں. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا بھی طلبہ کو جو فائدہ جو قوانین کے اندر ہمیں اجازت دیتا ہو وہ ہم ان کو بچوں کو منتقل کر سکیں.
تو کچھ بچے جو ہے وہ گریس مارکس کے حوالے سے پھر سوالات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو یہ اس دفعہ بہرحال کتنا بڑا سٹیپ لیا گیا ہے کہ جو پاس ہیں انہوں نے تو پروموٹ ہونا ہی ہے, جو تمام مضامین میں پاس ہیں وہ انہوں نے تو پروموٹ ہونا ہے. ہم تو ان کو بھی جو ہے وہ مارکس دے کے اور ایوریج مارکس دے کے ان کو ہم جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو نمبر ان کو دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ گریس مارکس کا سوال کرتے ہیں تو بہرحال دیکھیں کہ ہم نے تو فیل والے کو جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 2 والا کہ اگر کوئی میٹرک میں 3 تک فیل ہے تو ہم اس کو 3 میں پاس کر کے اس کو پاس کر دیں. اب 3 والا ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر امتحان دیتا تو وہ 1 میں پھر فیل ہو جاتا یا نمبر بھی کم لے سکتا ہے, لیکن ہم اس کی ایوریج جو ہے وہ کارکردگی کے مطابق اس کو نمبر دیں گے. اسی طریقے سے جو انٹرمیڈیٹ میں ہیں, انٹر والے بچے ہیں, وہ اگر 2 سپلی تک اس کی ہے تو اس کو بھی ہم پروموٹ کریں گے, اس کو بھی ہم ایوریج مارکس دیں گے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی گریس مارکس نہیں ہوں گے, ایڈیشنل مارکس نہیں ہوں گے, نہ گریس مارکس ہوں گے. ابھی کچھ طلبہ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ ایڈمیشن جب آگے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ کوئی ہوگی ان یونیورسٹیز کی طرف سے. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن والے جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہی اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اگر کوئی چینج آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یقیناً اس سے جو ہے وہ آپ کو اخبارات کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دیں گے, آپ کو انفارم کریں گے. ہمارا تعلق جو ہے وہ چونکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کے حد تک ہے, ہم اسی کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. اس کا سوالات جو ہے وہ ابھی ہائر ایجوکیشن والے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے ریزلٹس اناؤنس ہوں گے تو وہ اپنی پالیسیز کا اعلان کریں گے, تو اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے جوابات کی بھی تشفی ہو جائے گی. بہت سے طلبہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں 10 نمبر جو ہے وہ ایکسٹرا دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں 15 نمبر ایکسٹرا دے دیں, کوئی کہتا ہے ہمیں پریکٹیکل کے فل نمبر دے دیں. تو دیکھیں میری سب طالب علموں سے گزارش ہے کہ جب پالیسیز بنتی ہیں تو وہ کسی ایک طالب علم کے لیے نہیں بنائی جاتی. وہ پالیسیز جو ہے وہ تمام طلبہ کے لیے بنائی جاتی ہے کہ تاکہ تمام طلبہ جو ہے وہ اس پالیسی کے اندر آ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں. ہماری اولین کوشش یہی ہے, ہمیں یہی جو ہے وہ ہدایات بھی یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہے وہ اس پالیسی کے اندر آ جائیں, اور جو اس سے پھر مطمئن نہ ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لیے اسپیشل ایگزام کی آپشن موجود ہے. اس میں کچھ طلبہ کے جو سوالات آ رہے ہیں کہ جو بچے 10ویں اور 12ویں کر چکے ہیں اور وہ امپروومنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو ایسے طلبہ کو جو ہے وہ ہم اس کا بیٹر مارکس کی جو ہے وہ فیسلٹی انشاءاللہ اس کو جس سبجیکٹ میں وہ اپیئر ہو رہا ہے, جس سبجیکٹ کے لیے اس نے اپنا داخلہ بھیجا ہے, اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو بیٹر مارکس جو ہے وہ دیں گے اور اس سے اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس ضمن میں جو ہے جن طلبہ نے زیادہ مضامین میں امپروومنٹ کا دیا ہوا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. جنہوں نے کم مضامین میں اپلائی کیا ہے ان کو کم فائدہ ہوگا. بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ اس میں مستفید ہو سکیں اور ان کو فائدہ ہو, تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں تو شاید امپروو نہ کر سکتے, لیکن بہرحال ہم نے یہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ طلبہ کو اس میں اکاموڈیٹ کر سکیں اور طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں. اس میں ابھی جو ہے وہ بچوں کے جو سوالات آ رہے ہیں تو ہماری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. ہمارے سسٹم انالسٹ یہاں پہ جناب محمد سرور صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, جناب مرزا علی صاحب یہاں پہ ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے ڈی پی ایم صاحب ہیں حمید اللہ صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے میڈم فاطمہ طاہرہ کنٹرولر ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں, ہمارے قریشی صاحب کنٹرولر سیکریسی ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر 1 ونڈو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن جو ہیں وہ ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ تمام کی تمام ٹیم جو ہے وہ آپ کے سوالات یہ مجھے جو ہے وہ بیک اپ کر رہی ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں جس کا مجھے کلیئرٹی نہیں ہوتی تو یہ فوری طور پہ جو ہے وہ مجھے وہ بیک اپ دیتے ہیں, اور میں پھر جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جواب دے سکوں. میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب شفقت محمود صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی ریکویسٹ پہ اس مرتبہ ایجنڈے پہ جو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور اس پہ جو ہے وہ ایک مناسب فیصلہ کیا جو ملکی حالات کے مطابق تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر جتنا بھی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اس پالیسی کے اناؤنسمنٹ میں تو بچوں کی جو ہے وہ ٹینشن ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا تھا, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. تو اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نتائج جو ہیں گے وہ ضرور جو ہے وہ طلبہ کو مطمئن کریں گے, اور بہت زیادہ طلبہ جو ہے اس مرتبہ اس فائدے سے بھی مستفید ہوں گے.
اچھا نہیں اس میں ابھی طلبہ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ داخلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو طلبہ میٹرک کے امتحانات دیں گے وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہیں گے، اور جو طلبہ جو ہے وہ 12ویں کے نتائج جن کے آئیں گے وہ یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لیں گے، 8th والے جو ہے وہ 9th میں جائیں گے. اور ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ اب چونکہ یہ چیزیں ساری ٹائملی طے ہو گئی ہیں تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اس دفعہ جو نیا سیشن سٹارٹ ہوگا وہ اس کا اسکیجول بھی جو ہے وہ جلدی ہم اناؤنس کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ داخلے متاثر نہیں ہوں گے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ اگر حالات مناسب ہوئے تو کلاسز کا بھی باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ٹائم کے مطابق، ٹائم فریم کے مطابق، سیشن کے مطابق جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم جلدی جیسے ہم نتائج جاری کریں گے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے لیے رجسٹریشن کا بھی پروسیس جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. دیکھیں ہمارے کچھ طلبہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 10ویں اور 9ویں کے جن پیپرز میں انہوں نے اپیئر ہو چکے ہوئے تھے، دیکھیں ہمارے 3 پیپر جو ہے وہ 10 کلاس کے اور 1 پیپر جو ہے وہ 9ویں کلاس کا ہوا. اب ظاہر ہے کہ اب ان تھوڑے سے پیپر کی نتائج کی بنیاد پہ جو ہے وہ نتائج مرتب کرنے سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. تو دونوں آپشنز ابھی تک موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم پیپر مارکنگ پہ شاید نہ جا سکیں. تو پیپر مارکنگ پہ اگر ہم نہ جا سکیں تو پھر ہمیں فارمولہ بیسڈ جو بنا ہوا ہے اسی پہ جانا پڑے گا. جو طلبہ جو ہے پرائیویٹ طلبہ ہیں، دیکھیں نام والے جو ہے ظاہر ہے نام اور دھام اگر وہ دینا چاہتے ہیں کمپوزٹ تو اس کے لیے جو ہے بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ اسپیشل ایگزام میں جو ہے وہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا پیچھے جو ہے کوئی بیک اپ نہیں ہے، کہ ایسا کوئی بیک اپ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے ان کو کوئی نمبر دیے جا سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امتحان ہی نہیں کوئی ہوا تو اس کے بغیر ہم کہیں پہ نمبر دے دیں. کہ جو بھی نمبر دیے جا رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی بیک اپ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو ہم اس کو نمبر دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کمپوزٹ پرائیویٹ والوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، تو وہ اسپیشل امتحان میں بیٹھیں گے. دیکھیں سپلیمنٹری والے جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے وہ فرسٹ ایئر میں سپلی ہے چاہے وہ سیکنڈ ایئر میں سپلی ہے، اسے ان کے اوپر بھی وہی فارمولہ 40% والا فارمولہ اپلائی ہوگا دونوں کے لیے. تو ظاہر ہے کہ ان کے اگر 16 جو ہے وہ پیپر بن جاتے ہیں، 16 پیپروں میں سے اگر انہوں نے 8 پاس کیے ہوں گے تو انہیں ایوریج مارکس دے دیے جائیں گے. 5 دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیں کہ جو میٹرک کے 16 پیپرز ہیں اس میں سے جو ہے 10 پاس کیے ہیں اور 6 میں کمپارٹ ہے تو وہ طلبہ جو ہے مستفید ہو سکیں گے. اسی طریقے سے جو 11ویں اور 12ویں میں 12 پیپر ہوتے ہیں وہ 12 میں سے 5 میں اگر کمپارٹ ہوگی اور 7 میں وہ پاس ہوں گے تو وہ اس فارمولے سے مستفید ہو سکیں گے. اوور آل میں جو ہے جو طلبہ، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو طلبہ جو ہے وہ کمپوزٹ میں اگر 16 پیپرز میں اپیئر ہوئے ہوئے ہیں تو 10ویں والوں میں جو ہے وہ 5 جو ہے وہ اس کی سپلی تک اس کو ایڈجسٹ کریں گے اور 7 اس کے مضامین پاس ہوں گے 12ویں میں، 11ویں اور 12ویں میں. کہ 11ویں اور 12ویں میں دوبارہ بتا دوں کہ 12 پیپرز ہوتے ہیں تو 12 میں سے جو ہے وہ کوئی سے 5 پیپرز میں پاس ہونا لازمی ہوگا. سوری 5 میں فیل، 5 تک فیل ہوں گے تو اس کو 7 میں پاس ہوں گے اور 5 میں فیل ہوں گے. دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ 11ویں اور 12ویں میں 12 مضامین ہیں، 12 مضامین میں سے 5 میں فیل اور 7 میں پاس ہوں گے تو وہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اسی طریقے سے جو میٹرک میں ہے 16 مضامین ہوتے ہیں تو 16 مضامین میں سے جو 6 مضامین میں فیل ہوں گے اور 10 میں جو ہے وہ پاس ہوں گے وہ اس فارمولے سے مستفید ہو سکیں گے. یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 اور میٹرک میں جو ہے پارٹ 1 میں 2 کی سپلی، 3 کی سپلی اور انٹر میں جو ہے وہ 2 تک کی سپلی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے گی. یعنی جو طلبہ 3 مضامین میں میٹرک میں فیل ہیں اور جو طلبہ 2 مضامین میں انٹر کے کسی بھی پارٹ میں فیل ہیں وہ اس فارمولے سے مستفید ہو سکیں گے. 3% ایڈیشنل مارکس کے حوالے سے میں دوبارہ آخر پہ جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ 3% ایڈیشنل مارکس جو طلبہ کو ملیں گے وہ طلبہ جو نہم سے دہم میں جو ہے وہ پروموٹ ہو چکے ہوئے ہیں، جنہیں ہم نے 10ویں میں ٹوٹل 9ویں کی بنیاد پہ نمبر دینے ہیں، ان طلبہ کو جو ہے وہ
جو نمبر پریکٹیکل کے سمیت ان کے 10ویں میں بنیں گے ڈبل کرنے کے بعد ایک پارٹ کے، اس کے اوپر جو ہے وہ 3% تک ایڈیشنل اس کو دیا جائے گا. یہی فارمولہ جو ہے 12ویں والوں کے لیے ہوگا کہ جو مارکس ان کے ایوریج بنیں گے سبجیکٹس کے اور جمع پریکٹیکل کے، اس کے اوپر جو ہے وہ 3% تک ایڈیشنل. یہ جو میں بات کر رہا ہوں 3% اپ ٹو 3%، یعنی اس میں ایک کچھ ظاہر ہے کہ اگر ہم 3% 99 والے کو ایڈ کر دیں تو وہ تو 102%، 102 پہ چلا جائے گا. یعنی اگر 1100 مارکس ہیں اور کسی بچے نے اگر پہلے جو ہے وہ 1097 نمبر بنتے ہیں، یا اس کے پارٹ 1 میں جو ہے وہ 520 میں سے 517 نمبر بنتے ہیں، تو اگر اسے 3% ایڈ کر دیں تو وہ تو ڈبل کر کے 1100 سے اوپر چلا جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے جو ہائر اچیورز ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ ان کو روکا جائے گا تاکہ جو زیادہ نمبر لینے والے کم نمبر لینے والے جو ہے وہ زیادہ نمبروں سے کراس نہ کر جائیں، یا زیادہ نمبر والوں کو کوئی نقصان نہ ہو. بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے بڑی بھرپور شرکت کی ہے. میں تمام طلباء کا، والدین کا اور اساتذہ کرام کا جو ہمارے ساتھ آج کی اس کھلی کچہری میں شریک رہے ہیں، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے اس میں شمولیت کی ہے. میں اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ معاونت کی، اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو نتائج جو ہے وہ جلد سے جلد اناؤنس کیے جائیں، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ طلباء کو جو ہے وہ اس فارمولوں کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے اور طلباء کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ دیا جائے. بہت شکریہ.